बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब और आप दोस्तों से दरख्वास्त कि आप में से जो चाहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और चूँकि वो पार्टी के फादर्स में ख़ुद को शुमार करते हैं, उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी थी कुछ लोगों के साथ मिलकर। नजीब हारून साहब कराची से MNA, वो इस्तीफ़ा दे गए और उसके बाद फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुई, तो इन पर बात करेंगे। नजीब हारून साहब के इस्तीफ़े के हवाले से उसके बाद की सूरत हाल पर बात हो रही है और ये मुख्तलिफ इस पर क़यास आरइयाँ हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि नजीब हारून साहब के जो कराची में लोकल लीडरशिप है उनसे इख्तिलाफ़ात हैं, जिनमें फ़िरदौस शमीम नकवी साहब हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हैं, इसके अलावा अली ज़ैदी साहब हैं, तो इन लोगों से कुछ इख्तिलाफ़ात हैं। इसकी बुनियाद पर नजीब हारून साहब ने वो अपनी पार्टी की आला तरीन क़यादत तक, वज़ीर आज़म तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाना चाह रहे थे। इनसे कुछ इख्तिलाफ़ात थे, इस बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और वो चूँकि उनकी बात नहीं सुनी गई तो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। नजीब हारून साहब जो हैं वो मैंने पहले भी जैसा कि आपसे कहा, उनके ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है, वो शोज़ में भी ख़ुद ही बात बताते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर सियासतदान हैं वो, और अपने हल्के में उन्होंने नेशनल एक्सचेकर से 1 रुपया भी नहीं लिया, ना TADA की मद में लिया, ना ही उन्होंने तनख्वाह ली और ना ही कोई मुराद ली। तो नजीब हारून साहब ने इस्तीफ़ा जब दे दिया तो उसके बाद एक आध शो में वो अपीयर हुए, कुछ उनके मीडिया से इंटरेक्शन हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस इस्तीफ़े के बाद जो चीज़ें हुई उनमें अगर इवेंट्स को फॉलो किया जाए तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। उन पर फिर मैंने नजीब हारून साहब से बात की और उनसे कुछ सवालात किए, मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। नजीब हारून साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा उन्होंने लिखा और 2 दिन अपने पास रखा, फिर वज़ीर आज़म को भेज दिया। तकरीबन कुछ 48 अगर नहीं तो 44 घंटे का वक्त लगा कि उन्होंने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेज दिया। इस 44 घंटे के बारे में कहा जाता है कि नजीब हारून साहब ने कोशिश की कि कोई राब्ता हो जाए, कोई बात हो जाए और उसके नतीजे में वज़ीर आज़म से कोई राब्ता हो जाए और वो अपनी बात पहुंचा सकें। ग़ालिबन वो कोई ओहदा, कोई वज़ारत कुछ चाह रहे थे, वो नहीं मिली। इसके बाद नजीब हारून साहब ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर नजीब हारून साहब ने फौजिया कसूरी साहब ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज आपके इर्द गिर्द दाएँ बाएँ करप्ट लोग मौजूद हैं। नजीब हारून साहब ने इसको रीट्वीट किया। गो के ट्विटर पर जो लोग हैं वो ये अक्सर क्लेम करते हैं कि जो उनका रीट्वीट करना है वो इंडोर्समेंट नहीं है, वो सिर्फ रीट्वीट करना। ये हो सकता है कि कोई ये ट्वीट कर रहा है, ये सब तक पहुँचे और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन तक पहुँचे, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन फौजिया कसूरी साहिबा जो पार्टी छोड़ गई, इलेक्शन से ज़रा सा पहले छोड़ गई, उनका ये कहना कि इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कि आप पर अब भी भरोसा है लेकिन आपके इर्द गिर्द करप्ट लोग मौजूद हैं, और फिर नजीब हारून साहब का इस्तीफ़े के बाद इसे रीट्वीट करना, इसकी बड़ी अहमियत है। और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नजीब हारून साहब को कुछ लोगों ने राब्ता किया। गो कि वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है वो राब्ता हुआ या नहीं है ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने राब्ता किया और नजीब हारून साहब को मनाने की, रोकने की कोशिश की। इनमें वो लोग तो शामिल थे जिन्हें पार्टी में नाराज़ ग्रुप कहा जाता है, लेकिन कुछ जो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं उन्होंने भी उन्हें मनाने की कोशिश की। तो नजीब हारून साहब ने जो है उन्हें जवाब दे दिया। अच्छा, उसके बाद मेरी नजीब हारून साहब से बात हुई। जो डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ कुछ और हुई फौजिया कसूरी साहिबा के ट्वीट को रीट्वीट करने के बाद, उस पर अभी बात करेंगे। मेरी नजीब हारून साहब से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब इत्तलात ये आ रही हैं कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस लेने पर या तो उसका फ़ैसला कर चुके हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि ना वो गौर कर रहे हैं, ना ही इस्तीफ़ा वापस लेने की ज़रूरत है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई राब्ता हुआ है? तो नजीब हारून साहब ने ये कहा कि वज़ीर आज़म हाउस से जो गुज़र गया दिन उसमें उनसे राब्ता हुआ और कहा गया कि जो दिन है इसमें प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलना चाहेंगे। ग़ालिबन दिन के 12 बजे की बात हो रही थी कि उनसे मिलना चाहेंगे
اور نجیب ہارون صاحب جو ہے اس بات کے منتظر تھے، لیکن پھر انہیں دوبارہ بر وقت بتا دیا گیا کہ یہ ملاقات کچھ مصروفیات کی وجہ سے وزیر اعظم کی آگے بڑھ گئی۔ آپ نے بھی دیکھا وزیر اعظم آج جو ہیں وہ مصروف تھے، یہ جو احساس ٹالتون تھی، اس کے علاوہ وزیر اعظم کی کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، عثمان بزدار صاحب سے اور دیگر شخصیات سے ان کے رابطے ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں اور پھر یہ غیر معمولی حالات ہیں، تو نجیب ہارون صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر نجیب ہارون صاحب یہ کہتے ہیں، میں ان سے پوچھا کہ آپ نے اس سلسلے میں کس سے مشاورت کی، کوئی بات کی؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے جو ہے مشورہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں اپنے حلقے کے لیے جو انہوں نے استعفے میں لکھا ہے وہی بات انہوں نے دہرائی۔ میں نے بتایا ان کو کہ میں نے آپ نے فجر کی نماز کا حوالہ دینے کے بعد اور پھر جہاں 4 صفحے پورے لکھے میں نے پورا پڑھا ہے، تو کہنے لگے ہاں میں پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح باپ بچے کو ڈانٹتا ہے یا کبھی مارتا ہے، انہوں نے کہا ہمیں اپنے والد سے جب مار پڑتی تھی تو وہ مار جو ہے وہ پیٹھ پر یا ہپس پر پڑتی تھی، اور وہ پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر پھر ہڈی پر یا کوئی ایسی چوٹ نہ لگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایک نصیحت کی ہے، میں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے، میری یہ جو تنقید ہے یہ اصلاح کا پہلو لیے ہوئے ہے، اور میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں بہتر ہوں۔ پھر میں نے نجیب ہارون صاحب سے کہا کہ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ وزیر اعظم آپ سے کہیں کہ استعفیٰ واپس لیں اور آپ اس کو ریوزٹ کر لیں اپنے فیصلے کو؟ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے کہ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نجیب ہارون صاحب کا کہنا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا گو کے ساتھ میں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نجیب ہارون صاحب صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنے اس فیصلے کو ریوزٹ کر سکتے ہیں، اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے بات کریں گے، رابطہ کریں گے، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بدل جائے گا، اور یہ میری بھی رائے یہی ہے کہ یہ فیصلہ بدل جائے گا۔ اب اس کے بعد واپس آتے ہیں ان ڈیولپمنٹس کی جانب۔ میں نے ان سے پھر ایک سوال اور کیا تھا، پہلے ان ڈیولپمنٹس پہ بات کر لیں۔ نجیب ہارون صاحب نے ٹویٹر پہ کچھ دنوں سے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ٹویٹر پہ نہیں ہیں، تو انہوں نے جاوید میاں داد صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس ٹویٹ میں جاوید میاں داد صاحب کسی NGO کے کام کے حوالے سے بتا رہے تھے، نجیب ہارون صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا، نجیب ہارون صاحب نے اپنا استعفیٰ دیا، فوزیہ قصوری صاحبہ نے۔ اب یہ ری ٹویٹ کرنا عام سی بات ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ جب آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور آپ اپنی کچھ شکایتیں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ عمران خان صاحب سے کیے گئے اس شکوے کو کہ آپ کے دائیں بائیں کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، اسے ری ٹویٹ کر رہے ہیں، تو اسے ری ٹویٹ کیا، اور اس کے پھر بعد نجیب ہارون صاحب نے اپنے حلقے کے، ابھی تک وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے استعفے میں کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے حلقے کے لیے کچھ کر نہیں پائے، اس لیے وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ قومی اسمبلی میں بیٹھیں، وہ ایک برڈن نہیں بننا چاہتے۔ لیکن پھر اس کے بعد نجیب ہارون صاحب نے اپنے حلقے میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بتانا شروع کیا، جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بتایا، سڑکوں کی کارپیٹنگ ہے اس کے بارے میں بتایا، کس جگہ کس حصے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتایا، اور کچھ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ تو اس سے یہ لگنے لگا کہ نجیب ہارون صاحب جو ہیں وہ واپس اپنے جو MNA کا ڈومین ہے اس کی چیزیں گنوا رہے ہیں، تو وہ استعفیٰ لینے کے لیے، انہیں واپس لینے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس فیصلے پر تقریباً رضامند ہو گئے ہیں اور اب یہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ ان کا جا کے پروفائل چیک کریں تو نجیب ہارون صاحب نے ابھی تک اپنا جو پروفائل میں بایو ہے اس میں MNA کو XMNA نہیں کیا ہے، اور ابھی وہ ٹیکنیکلی XMNA ہوئے بھی نہیں ہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو بھیجا ہے، تو ان کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ پارٹی کی امانت ہے، میں نے پارٹی چیئرمین کو جو ہے وہ استعفیٰ بھیجا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا پارٹی سے دیرینہ تعلق ہے، پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں وہ شامل تھے۔ تو نجیب ہارون صاحب سے پھر اختتام پر میں نے انہیں بتایا کہ جب میں نے ویڈیو میں بات کی تب بھی، میں نے ٹویٹر پہ ان کا پروفائل اور جا کے چیزیں دیکھیں تب بھی، اور کچھ کراچی میں موجود رپورٹرز دوستوں سے بات کی تو تب بھی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نجیب ہارون صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے آدمی ہیں، نجیب ہارون صاحب اپنے حلقے کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ اپنے حلقے کے لوگوں کا اپنے متمول ہونے کی بنیاد پر اپنی جیب سے بھی کئی حوالوں سے خیال رکھتے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔ تو کنکلوڈ یہاں کرتے ہیں کہ نجیب ہارون صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں،
ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اب بات ہو جائے آپ کے کچھ، یہ میں نے شروع کیا تھا سلسلہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ کیا جائے لوگوں کی۔ مجاہد جمیل صاحب نے اور یا مقبول جان صاحب سے جو میں نے گفتگو کی، اس پر انہوں نے عمران خان صاحب پر کچھ حوالوں سے تنقید کی تھی، تو اس پہ لکھا ہے کہ اوریہ صاحب کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے مشیر رکھ لو۔ تو مجاہد جمیل صاحب اگر انہیں مشیر رکھ بھی لیا جائے تو یہ کوئی بہت برے مشیر جو ہیں نہیں ہوں گے۔ ابراہیم سہیل صاحب نے تعریف کی ہے، ابراہیم سہیل صاحب نے اس سے پہلے بھی تعریف کی تھی، سر آپ کا بہت شکریہ۔ سیم خان صاحب نے کہا کہ مافیا کا چینل صحافت کی موت۔ سیم خان صاحب اس کو نا تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں جن پر کرپشن کے مختلف حوالوں سے الزامات لگتے ہیں، وہ بزنس کے مختلف سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، شوگر سیکٹر میں، پاور سیکٹر میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں، اور سیاستدان بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں۔ ان پر مالی کرپشن کے، فائنینشیل کرپشن کے، سیکچول کرپشن کے، ایکچول کرپشن کے مختلف طرح کے الزامات لگتے ہیں، لیکن ان کے جو بزنس آؤٹ لیٹس ہیں، مختلف چیزیں ہیں اور وینچرز ہیں، ان سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن چیزیں جو ہے نا وہ گریجولی سیٹل ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ طے ہوتی ہیں، اور ان کے ہونے سے بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ برا بھی ہوتا ہے، اس کو فلٹر ہونا چاہیے اور برے لوگوں کو نکلنا چاہیے، اس سے اختلاف ممکن نہیں ہے۔ خالد فضل صاحب نے کہا کہ اشاروں میں باتوں کا مزہ نہیں آتا، تو خالد فضل صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ تمام چیزیں تمام لوگوں کی کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کا کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں کچھ لوگوں تک بڑی آسانی سے پہنچ بھی جاتی ہیں، اور اشارتاً بات کرنا جو ہے وہ بعض حوالوں سے بعض اوقات مناسب بھی ہوتا ہے۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں نا بعض اوقات کچھ مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس زیادہ شاید میں اس معاملے پر کہ چینل کا نام کیوں نہیں لیا، جیو کا، ایئر وائی کا، سما کا نام کیوں نہیں لیا، کس کے کتنے پیسے، کون لوگوں کے پیسے کاٹ رہے، کیا ہو رہا ہے، اس پر بات کرنی چاہیے تھی۔ تو اس میں کچھ قباحتیں ہیں، ورنہ نام لینے میں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ اکرام الحق صاحب نے، میں نے ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا ڈاکٹرز خود ڈرامہ ہیں۔ تو اکرام صاحب ایک تو میں اس سے مکمل طور پر ایگری نہیں کرتا، ڈاکٹرز کی ڈیوٹی بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے۔ دوسرا، اس صورتحال میں تو میری فیلنگ یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز نے ڈیمانڈ کی کہ ہم ڈاکٹرز سے رہنمائی لی جائے اور فیصلے ڈاکٹرز کی مشاورت سے کیے جائیں، تو یہ بات مجھے بالکل درست لگتی ہے۔ کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہمارا کمپیوٹر خراب ہوتا ہے تو ہم اسے، اگر لاہور میں ہیں تو حفیظ سینٹر لے کر جاتے ہیں، کراچی میں یونٹ ٹاور ہے غالباً، وہاں لے کر جاتے ہیں، تو کمپیوٹر کے ایکسپرٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم الیکٹریشین بلاتے ہیں، ہم پلمبر نہیں بلاتے۔ تو جو جس مسئلے سے ڈیل کرتا ہے اسی سے بات ہوتی ہے سر، یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو میں انجوائے کروں۔ کچھ لوگوں نے کچھ ویڈیوز پر کچھ تنقید کی اور کہا کہ انہیں پسند نہیں آیا، انوویٹیو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو میں یوٹیوبنگ کر رہا ہوں، ایک اول تو میں اس کنیکٹیوٹی کو انجوائے کروں، اس گفتگو کرنے کو انجوائے کروں۔ یہ وہ یوٹیوبنگ نہیں ہے جسے میں بنیادی طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے نہیں کی تھی تب بھی مجھے بہت سارے دوستوں نے اگر کہا تو میرا یہ کہنا تھا کہ میں کچھ عرصے میں یوٹیوبنگ کروں گا، اور میرے پاس اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کچھ پلان سمجھ لیجئے، کچھ ارادے سمجھ لیجئے، وہ ہیں، مجھے انشاءاللہ ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ کنیکٹیوٹی بھی میں برقرار رکھوں گا، میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں۔ باقی اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے، ایک تو یہ وبا کے دن ہے، کچھ پلاننگ کے لیے وقت درکار ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔